हम सब जानते हैं कि कहानियाँ सुनना तो सबको बहुत पसंद होता है। अगर आपको भी हमारी कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी मज़ेदार कहानियाँ आपको बर वक्त मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। शेरू सफ़र करता हुआ एक सराय में पहुंच गया। वो सफ़र की वजह से बहुत थक गया था, इसलिए खाना खाते ही वो अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। अभी उसे थोड़ी ही देर हुई थी कि दरवाजे पर उसे ज़ोर ज़ोर की दस्तक सुनाई दी। वो बेख्तियार डर कर उठ बैठा कि इस वक्त यहाँ कौन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे कोई जानता भी नहीं है। तभी शेरू ने ऊंची आवाज़ में कहा कि कौन है। तभी बाहर से जवाब आया कि शेरू, दरवाज़ा खोलो, मैं यहाँ के बादशाह का ख़ास आदमी हूँ और बादशाह ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। शेरू ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो उसके सामने एक आदमी मौजूद था जिसने शाही लिबास पहना हुआ था। शेरू उसे कहने लगा कि अंदर आ जाओ। तभी वो आदमी अंदर आ गया। उसने बहुत अदब से सलाम किया और शेरू ने उसे बैठने के लिए कह दिया। वो बैठ गया और कहने लगा कि मुझे बादशाह ने तुम्हारे पास भेजा है। तभी शेरू कहने लगा कि तुम्हारा बादशाह कौन है और तुम मुझे कैसे जानते हो। तभी वो कहने लगा कि आप जैसे बहादुर को कौन नहीं जानता, आपको तो सब जानते हैं और तुम्हारी बहादुरी तो दूर दूर तक मशहूर है। ये तुम्हारी भूल है कि तुम्हें कोई नहीं जानता। तुम जैसे ही हमारे मुल्क में दाखिल हुए थे तो हमारे बादशाह को इत्तला मिल गई थी। हमारा बादशाह आजकल बहुत परेशान है क्योंकि एक ख़तरनाक और वहशी बूढ़े जादूगर ने, जिसका किला यहाँ से दूर एक वीरान इलाके में है, उसने हमें बहुत तंग कर रखा है। वो बादशाह के फौजियों को पकड़कर अपने किले में ले जाता है और उन्हें हलाक करके उनकी लाश वापस फेंक देता है। बादशाह ने अपनी फौजों से उस पर कई बार हमला किया, लेकिन वो इतना बड़ा जादूगर है कि फौजों के जाते ही वो गायब हो जाता है। तभी बादशाह को जब तुम्हारे आने की खबर मिली तो हमारा बादशाह बहुत खुश हुआ कि तुम उसका खात्मा करके हमारी जान छुड़ा दोगे। अब तो शेरू की आंखों में खुशी आ गई थी और वो सोच रहा था कि इस बात का तो बादशाह मुझे बहुत बड़ा इनाम देगा, और अगर इनाम की बात है फिर तो मैं बादशाह की मदद ज़रूर करूँगा। शेरू तैयार होकर बादशाह के ख़ास आदमी के साथ रवाना हो गया। शाही महल पहुँचते हुए उसे काफ़ी वक्त गुजर गया। जब वो वहाँ पहुँचा तो बादशाह ने बहुत खुशी से उसका इस्तकबाल किया और उसे पेशगी इनामों इकराम से भी नवाज दिया और कहने लगा, शेरू, अगर तुम उस खौफनाक और वहशी जादूगर का खात्मा कर दो तो मेरा वादा है कि मैं अपना आधा खजाना तुम्हें इनाम में ज़रूर दे दूंगा। बादशाह ने ये कहा तो शेरू तो खुशी से उछल पड़ा। उसने सुन रखा था कि इस बादशाह के पास बहुत सा खजाना है। उसकी तो खुशी की इंतहा नहीं थी। तभी वो कहने लगा कि बादशाह सलामत, आप मुझे सारी तफसीलात बताएं कि वो जादूगर कहाँ रहता है। मैं अभी उसी वक्त इसके खात्मे के लिए रवाना हो जाऊंगा। तभी उसे बादशाह बताने लगा कि यहाँ से बहुत दूर एक वीरान सा इलाका है जहाँ एक बहुत बड़ा किला है, लेकिन जैसे ही हमारी फौज वहाँ उस जादूगर से मुकाबला करने के लिए जाती है तो वो किला भी गायब हो जाता है और वो जादूगर भी गायब हो जाता है। लेकिन अगर कोई फौजी अकेला वहाँ जाए तो फिर वो किला गायब नहीं होता, बल्कि वो जादूगर उस फौजी को पकड़कर अपने किले में ले जाता है और उसे ख़त्म कर देता है। तभी शेरू बादशाह से पूछने लगा कि अगर फौजी के अलावा कोई दूसरा आदमी जाए तो वो जादूगर क्या करता है। बादशाह कहने लगा कि वो वहशी जादूगर सिर्फ फौजी को नज़र आता है और फौजी को ही पकड़ लेता है। दूसरा कोई भी आदमी वहाँ पर चला जाए तो वो उसे नज़र नहीं आता, ना ही वो किला नज़र आता है और ना ही वो जादूगर नज़र आता है।
تبھی شیرو کہنے لگا تو مجھے تو پھر فوجی بن کر وہاں جانا پڑے گا، میرے پاس تو فوجی گھوڑا بھی نہیں ہے۔ شیرو فکر سے کہنے لگا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم گھوڑے کی فکر بالکل مت کرو، جنگی گھوڑا تمہیں فراہم کر دیا جائے گا، تم اس گھوڑے پر بیٹھ کر تلوار لہراتے ہوئے چلے جانا، وہ خطرناک جادوگر یقیناً تمہیں فوجی ہی سمجھے گا اور تمہیں قلعے کے اندر لے جائے گا، پھر تم اپنی بہادری سے اس کا مقابلہ کرنا اور اسے ختم کر دینا۔ شیرو اس سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن اب اسے دوسرے دن کا انتظار تھا۔ اگلے روز وہ ناشتے سے فارغ ہوا تو اس نے استبل سے ایک جنگی گھوڑا حاصل کیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ گھوڑے کے سر اور گردن کے ارد گرد فوجی انداز کا کپڑا لپیٹ دیا، اس کے ماتھے پر فولادی سینگ بھی تھے، چونکہ جنگی گھوڑے ان سینگوں کی مدد سے مخالف گھوڑوں اور سپاہیوں کو مار ڈالتے تھے۔ شیرو نے اس جنگی گھوڑے پر بیٹھ کر اپنی تلوار ہاتھ میں پکڑ لی۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی تو گھوڑا بہت تیزی سے بھاگتا ہوا اس طرف کو بڑھنے لگا جس طرف اس خطرناک جادوگر کا بڑا سا قلعہ تھا۔ بہت دیر سفر کرنے کے بعد آخر کار شیرو کو وہ قلعہ نظر آ ہی گیا، جو پہاڑوں کے درمیان ایک اونچے سے ٹیلے پر بنا ہوا تھا۔ اسی لمحے اسے قلعے کے قریب سے ایک آدمی کا چہرہ نظر آنے لگا۔ اس نے سر پر پٹی باندھ رکھی تھی اور اس کی بڑی بڑی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، سر اور داڑھی کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے اور وہ واقعی کوئی وحشی سا آدمی نظر آ رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اس کی شکل نظر آئی اور پھر اچانک سے غائب ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد شیرو کو اچانک سے محسوس ہوا جیسے اس کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی ہوں، اسے نیند کا غلبہ ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو کھولنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کی آنکھیں نیند سے بند ہو گئیں اور دماغ بالکل سو گیا۔ پھر اس کے ذہن میں روشنی کی لکیر سی نمودار ہوئی اور جو آہستہ آہستہ روشنی کو پھیلاتی گئی، اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں دوبارہ کھل گئیں۔ اس کے ہوش میں آتے ہی شیرو نے دیکھا کہ وہ ایک بڑے سے کمرے میں موجود تھا۔ کمرے کے سامنے والے دروازے کی بجائے سامنے لوہے کی موٹی موٹی سلاخیں موجود تھیں۔ شیرو نے جلدی سے اپنی جادوئی تھیلے کی طرف دیکھا، لیکن یہ دیکھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا کہ اس کے پاس تو اس کی تلوار بھی موجود نہ تھی اور اس کا جادوئی تھیلا بھی موجود نہ تھا۔ تلوار کی تو اسے اتنی فکر نہ تھی، لیکن جادوئی تھیلے کے بغیر تو وہ کسی کام کا بھی نہ تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور سلاخوں کی طرف بڑھنے لگا اور اونچی اونچی آواز دینے لگا کہ یہاں کوئی ہے جو میری بات سنے۔ اس نے سلاخیں پکڑ کر زور زور سے چیختے ہوئے کہا۔ تبھی اسے ایک آواز سنائی دی کہ کیا بات ہے، کیوں چیخ رہے ہو؟ اچانک ایک طرف سے ایک ملازم نے سلاخوں کی طرف آتے ہوئے اس سے کہا۔ اس کے ہاتھ میں بھی تلوار موجود تھی اور اس کے جسم پر ملازموں کی طرح والا لباس ہی موجود تھا۔ تبھی شیرو کہنے لگا کہ تم کون ہو اور میں کہاں ہوں؟ مجھے اس جیل خانے میں کس نے قید کیا ہے؟ شیرو نے جان پوچھ کر کہا تاکہ ملازم اسے اس جادوگر کا اصل نام بتا سکے۔ تبھی وہ کہنے لگا، یہ ہمارے آقا چابک جادوگر کا محل ہے اور تم چابک جادوگر کے قیدی ہو۔ آج رات جادوگر تمہیں ہلاک کر کے پھینک دے گا۔ ملازم نے جواب دیتے ہوئے کہا، چابک جادوگر؟ یہ تو وہی جادوگر ہے نا جو اپنے سر پر پٹی باندھ کر رکھتا ہے؟ شیرو نے فوراً ہی اس سے پوچھا۔ تو وہ ملازم حیران ہو کر کہنے لگا، ہاں، لیکن تمہیں کیسے معلوم؟ تبھی شیرو کہنے لگا کہ تم زیادہ باتیں نہ کرو اور فوراً اسے جا کر کہو کہ میری بات سنے، ورنہ آج رات پڑنے سے پہلے وہ خود ہی مر جائے گا۔ شیرو نے کہا،
تبھی اسے اچانک ایک غصے سے بھری ہوئی آواز سنائی دی کہ کون ہے جو مجھے ختم کرے گا؟ اور شیرو نے دیکھا کہ ایک بہت لمبا سا آدمی جس کے جسم پر سرخ رنگ کا لباس تھا وہ اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس نے سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ یہ وہی خطرناک جادوگر تھا جس کا چہرہ اس نے دیکھا تھا۔ تم چابک جادوگر ہو؟ شیرو نے کہا۔ ہاں، میرا نام چابک جادوگر ہے اور آج رات میں تمہیں ہلاک کر دوں گا، کیونکہ یہ میرا شوق ہے کہ میں فوجیوں کو ہلاک کروں، اس جادوگر نے جواب دیا۔ تبھی شیرو کہنے لگا، چابک جادوگر، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ آج رات پڑنے سے پہلے تو تم خود ہی ہلاک ہو جاؤ گے، کیونکہ میں فوجی نہیں ہوں۔ تم مجھے فوجی سمجھ کر اٹھا لائے ہو۔ میرا نام تو شیرو ہے اور میں تو شہنشاہ افراسیاب کا حکیم ہوں۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ شہنشاہ افراسیاب کو آج صبح جادو دیوتا کا پیغام ملا تھا کہ وہ طلسم ہوشربا میں ایسے تمام جادوگروں کو جو سر پر پٹیاں باندھتے ہیں انہیں قید میں ڈال دے، کیونکہ جادو دیوتا نے فیصلہ کیا ہے کہ ایسے تمام جادوگروں کو رات پڑنے سے پہلے ہی ہلاک کر دیا جائے۔ شہنشاہ افراسیاب کا ایک قریبی عزیز بھی کالے پہاڑوں میں رہتا ہے، اس کی بھی عادت ہے کہ وہ سر پر پٹی باندھتا ہے، اور شہنشاہ افراسیاب نہ چاہتا تھا کہ وہ بھی ہلاک ہو جائے، اس لیے اس نے مجھے جنگی گھوڑا دے کر بھیجا تھا کہ میں اس کے پاس پہنچ جاؤں اور اسے ساری صورتحال بتا دوں تاکہ وہ اپنے سر سے پٹی اتار دے، کیونکہ اسے بھی پٹی باندھنے کا بہت شوق تھا۔ اس طرح اس کی زندگی بچ جائے گی، مگر تم نے مجھے قید کر لیا۔ اب شیرو نے اپنی ساری چالاکی اسے بتاتے ہوئے کہا، اچھا، اگر یہ بات ہے تو پھر میں بھی یہ پٹی اتار دیتا ہوں، مجھے اسے باندھنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ چابک جادوگر نے جواب دیا اور پھر اس نے اپنی پٹی اتار دی۔ تبھی شیرو کہنے لگا کہ تم اپنی اس پٹی کو کہاں پھینکو گے؟ چابک جادوگر کہنے لگا کہ یہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ شیرو کہنے لگا، اس لیے کہ اگر اس پٹی کو تم نے وہ خاص تیل لگائے بغیر پھینک دیا جو میرے پاس ہے تو پھر رات پڑتے ہی اس پٹی کو خود بخود آگ لگ جائے گی، اور جیسے ہی اس پٹی کو آگ لگے گی تم بھی ساتھ ہی جل جاؤ گے، اس لیے اس پر خاص تیل لگانا پڑتا ہے تاکہ اسے آگ نہ لگے۔ شیرو نے اسے جواب دیا۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ کہاں ہے وہ تیل؟ مجھے بھی دو تاکہ میں اس پٹی پر لگا سکوں۔ تم نے تو مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے۔ اگر تم شہنشاہ افراسیاب اور جادو دیوتا کا نام نہ لیتے تو میں تو سمجھتا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن اب تمہاری باتیں سن کر میں بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ چابک جادوگر نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ تبھی شیرو کہنے لگا کہ میرا وہ تھیلا کہاں ہے؟ مجھے وہ لا کر دو، میں تمہیں اس میں سے وہ خاص تیل نکال کر دوں گا۔ شیرو نے جیسے ہی کہا تو چابک جادوگر نے فضا میں اپنا ہاتھ لہرایا اور اس کے ہاتھ میں جادوئی تھیلا آ گیا جو اس نے شیرو کو دے دیا۔ شیرو نے جلدی سے اپنا تھیلا پکڑا، اب اس کے چہرے پر اطمینان نظر آ رہا تھا۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ اب اس جیل سے مجھے باہر نکالو، اور یہ بھی بتا دو کہ تمہاری جان تو تمہارے اندر ہی ہے نا؟ شیرو نے کہا۔ تو چابک جادوگر نے فضا میں ہاتھ لہرایا، جیل کی سلاخیں اچانک سے غائب ہو گئیں اور شیرو اس میں سے باہر آ گیا۔ تبھی جادوگر کہنے لگا کہ ہاں، میری جان میرے جسم کے اندر ہے، میں بہت بڑا جادوگر ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کسی دوسری چیز میں اپنی جان رکھنے کی؟ چابک جادوگر نے کہا تو شیرو نے اپنے جادوئی تھیلے میں ہاتھ ڈالا، پھر جب اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں جادوئی خنجر تھا۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے وہ خنجر جادوگر کے سینے میں اتار دیا۔ تم بڑے جادوگر نہیں بلکہ بہت احمق جادوگر ہو، شیرو نے کہا۔ خنجر لگتے ہی چابک جادوگر نے زور سے چیخ ماری
اور زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی وہ مر گیا اور اس کے مرتے ہی سارا قلعہ بھی غائب ہو گیا۔ اور پھر چابک جادوگر کی روتی ہوئی آواز سنائی دی کہ اسے دھوکے سے مارا گیا ہے۔ شیرو نے چابک جادوگر کے ہلاک ہونے کے بعد اپنے خنجر کو واپس اپنے جادوئی تھیلے میں ڈالا اور گھوڑے کو تلاش کر کے اس پر سوار ہو گیا اور واپس بادشاہ کی طرف چل پڑا تاکہ اسے اب اپنا آدھا خزانہ لے سکے۔ وہ بہت خوش تھا کیونکہ اب اسے بہت سارا خزانہ۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔